प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले एक मौजूद ज़ेर बहस था जिसमें बात हो रही थी तालीम और तरबियत के हवाले से। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जो इस वक्त जारी सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और इसका मकसद ये होता है कि आपको हालात हाज़रा से आगाह रखा जाए, क्योंकि हमारी तमाम तर इस वक्त दिलचस्पी जो है वो बैनुल-अक़वामी सियासत है। हर शख्स अपने एतबार से अपनी दानिश के मुताबिक तबसरा कर रहा है। और क्योंकि हम बहैसियत मजमूई एक बड़े जज्बाती लोग इस खित्ते में पाए जाते हैं, और हमारी जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब हम सियासी जमातों के साथ भी हमारी जब वाबस्तगी होती है तो वो इंतहा दर्जे की आप समझ लें कि जज्बाती उनके साथ वाबस्तगी होती है। हम उनकी जो कही हुई गलत बातें हैं उसको सही साबित करने के लिए सरतोड़ कोशिशें करते हैं और अपनी तमाम तवानाइयाँ उसके ऊपर सर्फ करते हैं। तो ये कुछ हमारा मामला है, जबकि होना ये चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है हम ये समझते हैं वो कि दूसरे की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। और एक चीज़ ये समझ लें कि सामने जो शख्स कोई बात कह रहा है, अगर कोई अपना नज़रिया या अपनी कोई बात आपके सामने रखता है तो उसका कतई मकसद ये ना हो या नहीं होता कि वो आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ क्योंकि जब मुबाहिसे हम देखते हैं कि जगह जगह हमें नज़र आते हैं, हर शख्स ये कोशिश करता है कि दूसरे को ये बात समझा दे कि उसकी जो सोच है, उसका जो नज़रिया है वो मुकम्मल तौर पर सही है, और सामने जो बैठा हुआ शख्स है उसके जो नज़रियात हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत है। और यही वजह होती है जहाँ पे तालीम, आगाही, शऊर ना हो ऐसे माशरों के अंदर, तो इसी तरह टकराव फिर हमें नज़र आता है जो जगह जगह हमें आजकल देखने को मिलता है। दफ्तरों में, घरों के अंदर, जहाँ भी हम तकरीबात में जाते हैं, लोग एक दूसरे से निजी महफ़िलों में जब बात करते हैं तो फिर वो टकराव की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। बहरहाल ये तो समझाना एक मकसद था, इसकी बारे में समझना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया, इसके ऊपर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मौजूद मेहमानों को पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान मौजूद होंगे और एक टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौजूद मेहमान, आपका इसमें गिरामी जनाब गुलवर्दक है और आपका ताल्लुक़ है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ, एक सीनियर रहनुमा है। और हमारे साथ अक्सर बेशतर आप उन्हें प्रोग्राम्स में देखते हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी खुलकर उनसे गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो हुकूमत बनने के बाद हुआ है, और महंगाई के हवाले से जो सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा जो पैगामात हमें मौसूल हुए आज भी, उसमें ये जो महंगाई उसमें भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है जो कि हर 15 दिन के बाद किया जा रहा है। उससे जो धचका एक आम आदमी को लगता है, जो ज़हनी अज़ियत और आप समझ लें कि उसको कर्ब का सामना होता है, उसके हवाले से क्या कर सकते हैं हुकूमत, और ये जो दीगर हुकूमत से हट के भी जो सियासी जमातें हैं उनकी कुल कितनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस महंगाई के सिलसिले को रोकने में आवाम की मदद करें। खैर, इन पे गुफ्तगू होगी। गुलबदक साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हाजी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद हैं ये बनते और टूटते रहते हैं। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले जो दिन का आगाज़ होता है ना, जो पहले मैसेजेस आते हैं वो आते हैं पेट्रोलियम के प्राइसेस के हवाले से, हादसात के हवाले से, पुलिस गर्दी के हवाले से, स्नैचिंग के हवाले से, इस हवाले से, उस हवाले से। ये हो क्या रहा है आखिर? एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये सारी जोड़ तोड़ हो गई, इल्ज़ामात लग गए, फॉर्म 47 हो गया, 45 हो गया, सब एक तरफ हो गया, लेकिन जो एक आम आदमी की हालत थी जो शुरू दिन से रही है उससे ज़्यादा अबतर हुई है। बेहतरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सियासी जमातें आखिर कर क्या रही हैं, ये तो ज़रा फरमाइए। कभी इत्तेहादी होते हैं, कभी फिर हुकूमती इत्तेहाद से बाहर आते हैं। क्यों ये हमारा जो तर्ज़ सियासत है ये तब्दील नहीं हो पा रहा? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में फरमाइए। कला खुश रहो यासिर भाई। बात इस तरह है, हमारे पश्तो में कहावत है, कहता है मजबूर को कभी भी दिलेर मत बोलो। ठीक है। ठीक है जी, एक शख्स मजबूरी के तहत वो पहाड़ी पे चढ़ता है, लेकिन अगर वो मजबूर ना होए तो वो पहाड़ी पे नहीं चढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी शख्स बात। मजबूर हो करके वो पानी में छलांग लगाता है, उसको तैराई नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बचा देता है, वो मजबूर होता है, वो दिलेर नहीं होता है। ठीक है जी, मजबूर और दिलेर में ज़मीन आसमान का बहुत फर्क अच्छी है। बात।
ہمارے اگر ملکی سیاست ہو یا بین الاقوامی سیاست ہو، دونوں سیاست اس ٹائم جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو اگر ہم لوگ یہ پارلیمانی سیاست نہ بھی کریں تو پھر بھی ہماری آواز کون سنے گا؟ اگر میں آپ کے اسٹوڈیو میں نہ آ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ بھائی اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں، کوئی سنے گا ہی نہیں، تو پھر مجھے کون سنے گا؟ اگر آ جاؤں تو کوئی سنے گا نہیں۔ تو اب آپ ان سے اندازہ لگا لو کہ ہمارے ملکی اور نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر ہمارے جو پالیسیاں ہیں اس میں تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا ڈاٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ آپس میں 76-77 سالوں میں آپس میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا۔ 76 سالوں میں تو کیا 76 دنوں میں لوگ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں۔ پھر تو ہم لوگ اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں، پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو دیکھ کر کے نا، ہم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے زمین کے اندر کے پانی کہاں ہے کہاں نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کسی نے ہمیں دھوکہ دیا یا ہم اس کے ساتھ حکومت میں شامل ہو گئے یا حکومت سے ہم باہر آ گئے، نہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہمارے مد مقابل پارٹی کو بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں فار ایگزامپل ایم کے ساتھ میں کیوں اتحاد کر رہا ہوں، ایم پاکستان کے ساتھ۔ وہ ان کی مجبوری ہوتا ہے، اگر نہ کرے تو نہیں چل سکتا ہے۔ ہماری بھی مجبوری یہ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرے تو 3 کروڑ آبادی کی یا 3.5 کروڑ آبادی کی بات کون سنے گا؟ پھر کون سنائے گا؟ پھر وہاں اسمبلی میں اس کی بات کون کرے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو ابھی ہم دل کے اوپر سے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ اچھا، ابھی آتا ہے ایک دل کے اندر کے معاملات۔ اگر ہم لوگ دل سے جڑ جائے اور دل سے اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھے اور دل سے ہم یہ کہے کہ جی اگر ہمارے کوئی نمائندہ، ہمارے کوئی یہ بھائی جو ہے اس کا تعلق ایم پاکستان سے نہیں ہے، اس کی دیگر سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور اس کو ہم اسی طرح بھائی سمجھے جیسے میں اپنا ایک کارکن کو سمجھ رہا ہوں، تو ہمارے اندر جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر تو اب وہ چیزیں چل رہے ہیں کہ اللہ معاف کر لے کہ ابھی تو یہ 2000 کے بعد تو بالکل سیاست نے ایک دوسرا رخ پکڑ لیا۔ میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل نفرت ہو جاتا ہے لوگوں کے الفاظوں سے۔ جب میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تک کسی نے ہمیں برا بلا نہیں کہا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن جب میں سن رہا ہوں لوگوں کی، جو میں پوسٹیں دیکھ رہا ہوں، جو میں بیانات دیکھ رہا ہوں ٹویٹ پر ادھر ادھر یا سنتے آ رہا ہوں، تو آپ یقین کر لو مایوس ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس سے تو اچھا ہے کہ انسان عزت سے بیٹھے جب انسان کی بس میں کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن نہیں، پھر مجھ سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو صلاحیت بھی دیا تھا، دماغ بھی دیا تھا، اگر آپ نے تعلیم نہیں کیا تو میں نے تو علم دیا تھا آپ کو، بہت خوب، علم تو دیا تھا میں نے، آپ نے اس علم سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے آواز کیوں بلند نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کر لیتا تھا کام، تو سب میں کرتا ہوں، آپ کی بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارے نیتوں کے اندر ہم نے جتنے بھی پارٹی ہے یہاں پر، ہم نے آج بھی بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر کے ہم لوگوں نے، اگر اس ملک کو 76 سال بعد بھی، آپ یقین کر لو میں حلفاً کہتا ہوں کہ 2 سال میں اس ملک کو ہم دنیا کا ایک نمودار ملک بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ چاہیں، یعنی سیاسی پارٹیاں، ہم لوگ تو تہمت بہتان لگاتے ہیں جی، آمد پہ مامت پہ اس پہ کہ بھائی اس نے اس طرح نہیں کیا، اس کے اندر فلانے ایجنسی کہا تھے، اس کے اندر فلانے ادارے کہا تھے۔ او بھائی، ادارے کا کیا کام ہے؟ آپ کا اپنا پالیسی، آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کر لو۔ ابھی ہمارے اندر ایک ایسے بھی سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہے، خدا کی قسم میں اسی دن سوچ رہا تھا میرا ذاتی تجزیہ اور یہ غلط بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا اور نریندر مودی کا ایک ہی پالیسی ہے۔ اچھا، جو میں نے دیکھا نا، ان کی جو حرکات دیکھا، ان کے جو الفاظ دیکھا، ان کی جو ہیر پیر دیکھا، تو میں نے کہا ان کی اور نریندر مودی میں بالکل مثقال حضرت ان کا فرق نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے کہ وہ ہندو ہی ہے، مسلمان ہے، اور کچھ فرق نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ ان کا جو یو ٹرن لینا، ان کا ہر 10 منٹ کے بعد بیانات تبدیل کرنا۔ اچھا، یہ یو ٹرن سے کیوں اتنی مسائل ہیں؟ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یو ٹرن، میں اگر دیکھوں بہت ساری سیاسی جماعتوں کو، بھائی دیکھیں ابھی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت ہیں، برسرے اس وقت اقتدار ہیں، انہوں نے نعروں کے جلسوں میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے 300 یونٹ فری دیں گے اور نہ جانے کیا کچھ باتیں وہ کرتے رہے، آج وہ اپنی بات سے مکر گئے، اس کو آپ یو ٹرن نہیں کہیں گے۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ آگے علاق نہیں کریں گے، آج وہ ان کے ساتھ دوبارہ سے علاق کیے بیٹھے۔ آپ کی اپنی سیاسی جماعت متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مطالبات نہیں پورے ہوں گے، ہم کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، دوبارہ سے جا کے جوائن کر لیا۔ اب ایک شخص کو ایک تنقید کا نشانہ بنانا، یہ میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ بھائی وہ یو ٹرن لیتا ہے، اگر بھائی وہ یو ٹرن لیتا ہے تو اس جماعت کا نام بتا دیں یا اس سیاسی لیڈر کا نام بتا دیں جس نے آج تک یو ٹرن نہ لیے ہوں، یہ کیوں دوہرا معیار ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائیں حاجی صاحب۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں نے آپ کو پہلے بولا
کہ یاسر بھائی یہ جو مجبوری ہوتا ہے یہ دلیری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بچپن میں ایک عام سا شعر ہے, رکشوں کے پیچھے بھی لکھا رہتا تھا لیکن وزنی شعر ہے, میں ابھی آپ کے جواب میں اس شعر سے دے دوں گا. وہ کہتا تھا کہ داغ داغ مت کہو سب داغدار ہے, بے داغ وہی ہے جو سب کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ نے بات بولا یہ 100% ٹھیک ہے جی. ایک آدمی اس میں ملوث نہیں, نہ ایک سیاسی جماعت اس میں ملوث ہے. ہمارے اندر اگر ملا ہے وہ بھی ملوث ہے, ہمارے اندر اگر حامی ہے وہ بھی ملوث ہے, ہمارے اندر اگر مطلب آپ ادھر سے اندازہ لگا لو کہ ہمارے اندر قوم پرست پارٹیاں جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل قوم پرست ہے. ان کا تو بالکل مطلب اپنا قوم کے علاوہ کوئی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا تھا. جب ہو کر رہے سمجھوتے نا تو یہ تو پھر یہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے, یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جو برا بلا کہہ رہا تھا ابھی آج کے بیٹھے ہوئے حکومت. لیکن ہمارے تو مجبوری ہے نا, ہمارے یہ مجبوری ہے کہ ہمارا جو قوم ہے کراچی جو ہے, قوم سے مراد کراچی میں جتنی قومیں ہیں, ٹھیک ہے, حیدرآباد میں جو جتنے قومیں, سندھ بالخصوص, اسی طرح سندھ کے بعد پھر گلگت بلتستان سے سب علاقوں میں, یہ ہماری نظر میں کسی کی نظر میں ہو یا نہ ہو, ہم ایم پاکستان کی نظر میں یہ یتیم ہے. یتیم کے سر کے اوپر اگر میں کھڑا نہ ہو جاؤں تو کون کھڑا ہو جائے گا؟ یہ یتیم ہے, اس کے اوپر کھڑا ہونا بالکل فرض ہے. اس کے لیے سب جائز بھی ہو جاتا ہے, پھر جی سب جائز بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے جائز کام جائز ہے, جائز کام اس کے لیے جائز ہے, ناجائز نہیں. جائز کام اس کے لیے جائز ہے. کسی کے ساتھ بھی الاغ کرنا پڑے, کسی کے ساتھ بھی معاملات کو طے کرنا پڑے, کتنی ہی دیکھو نا 15 سالوں سے آپ کے اسی صوبے پر, بلکہ ابھی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا دیا ہے جب اس کی حکومت ہے, جب کچھ نہیں دیا ہے. اب میں اس کے ساتھ اپوزیشن میں نہ بیٹھوں تو کیا کروں؟ چلے میں ان کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں پھر باقی حکومتوں نے کیا کس کو دیا ہے؟ کیا ملا پاکستان میں ایک عام آدمی کو؟ کسی دور میں بھی کچھ بھی نہیں ملا. لوگوں نے اگر یہاں کچھ کام کیے بھی تو 100% اپنے مفادات کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو کیا ملا پاکستان میں دیکھو میں آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ چند اشخاص کے علاوہ پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے سیاسی لوگوں نے پہنچا ہے. ٹھیک ہے, آپ سیاسی لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ چند اشخاص کے علاوہ پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے, نہ بیوروکریٹس نے پہنچایا ہے, نہ ریاستی اداروں نے پہنچایا ہے, نہ کسی نے نہیں پہنچا, عدلیہ نے پہنچایا ہے. اس کو جو پہنچایا ہے چند اشخاص کے علاوہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں نے اس کو نقصان پہنچایا. میں یہ حاجی صاحب بات کیسے مان لوں, کیونکہ جو کچھ ہوتا رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ آیا, ایک سزا ہوئی, ایک سربراہ کو پارٹی کے پھانسی دے دی گئی, اس کے بعد آج عدالت نے کہا جی غلط فیصلہ ہو گیا. وہ فیصلہ غلط ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا غلط فیصلہ ہوا, لیکن اب اس میں آپ بتائیں نا کیا کیا جائے. ایک اگر کسی گھر کے سربراہ کو اگر ختم کر دیا جائے گا, اس کے پیچھے کیا پھر بچتا ہے؟ آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں, اور باقی جو کچھ ہوتا رہا ہم دیکھتے رہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بلایا ہے, جی آپ نے خط نہیں لکھا, کچھ نہیں لکھا, آپ نے اس کو گھر بھیج دیا. سیاسی جماعتیں اس میں کہاں سے آ گئی؟ یقیناً ان کی بھی کوئی غلطی ہوگی, لیکن یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ تو میں چند کی نشاندہی ہے, کچھ کی تو میں کر بھی نہیں سکتا. یاسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ علاقے میں کونسلر سے لے کر کے, ناظم سے لے کر کے, ایم پی اے سے لے کر کے, مینیج سے لے کر کے, سب عوامی نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کی طاقت ہوتا ہے ان کے ساتھ. جب اس کو عوام نے سلیکٹ کر دیا تو سمجھ لینا کہ اس ٹائم جو قومی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں 300 کے قریب, یہ عوام کی سیٹیں, یہ 22-23 کروڑ عوام وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اسمبلی میں, وہ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فیصلے کر رہے ہیں. جب عوامی طاقت کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو عوامی طاقت اس کے خلاف بات کیوں نہیں بولتے؟ تو پھر وہی میرا والا بات آ جاتا ہے کہ اس میں سیاسی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. دیکھو سیاست, آپ خاموش کیوں ہو؟ اگر جج اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں, اگر کوئی عسکری قیادت اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں, اگر میڈیا فیصلہ کرتا ہے, اگر یہاں پر بیوروکریٹ فیصلہ کرتے ہیں, تو آپ عوام ہو, آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق کی بات کرنا ہے, اس کو بولنا ہے کہ بھائی جان جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ غلط ہے, یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان ہے, آپ صحیح راستے پہ چلو, یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے. حاجی صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی ہیں, منتخب ہوئے ہیں, اس وقت عوامی نمائندے ہیں, عوامی سیاست کرتے ہیں, اور ان سے بھی کچھ گفتگو کی جائے گی اس وقت جو جاری صورتحال ہے. سر بلند بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. سر بلند صاحب میں چاہوں گا, ابھی بھائی ہمارے فرما رہے تھے
طرز سیاست کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے نشاندہی کی اور انہوں نے فرمایا، آپ کا تعلق یہاں پہ جو معزز مہمان ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، وہی فرما رہے تھے کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ہے صورتحال، اس کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو سیاسی جماعتوں میں جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، وہ حالات کو اور مزید خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا اس میں رائے ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور پھر جب آپ اس کا جواب دیں گے تو میں مزید پھر آپ کی پارٹی کے حوالے سے جو کچھ فیصلے ابھی سامنے آئے ہیں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ ذرا میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا۔ ہمارے بھائی نے جو بات کی ہے یقیناً ان کا اپنا تجزیہ ہے۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے اندر خرابیاں ہیں، اور ابھی بھی جو کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مجبور ہیں اپنے حالات کے مطابق، وہ سیاسی آزادی سے اپنی سیاست نہیں کر سکتے۔ کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، مختلف نوعیت کے معاملات ہیں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں وہ سیاستدان نہیں آ سکے جو ملک اور قوم کو لیڈ کر سکے۔ ہم چونکہ منحاص القوم، ہم اس نہج پہ یا اس جگہ پہ ابھی ہمیں پہنچنا ہے کہ جہاں پر ہم ایسے سیاسی لیڈران پیدا کریں جن کا کیریکٹر بھی صاف ہو اور جن کے پر کرپشن کے کیسز بھی نہ ہو قتل کے کیسز۔ تو یہ ایک مجبوری رہی ہے سیاستدانوں کی، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو ایک جو ہے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اویس مظفر ترکی کی شکل میں، یا عزیر جان کی شکل میں، یا وہ مرزا جو تھے ان کی شکل میں، یا کسی اور کی شکل میں۔ آپ نے دیکھا ایان علی کا کیس ہے، یا اس طریقے سے ایک کیس ابھی اور آیا تھا پچھلے دنوں، اس میں جو راؤ انوار صاحب ہے ان کے آپ بیانات دیکھ لیں، اس سے اندازہ کر لیں۔ ایم کیو ایم کے خلاف بیانات دیکھ لیں، نواز شریف کے خلاف ان کے اپنے لوگوں کے بیانات دیکھ لیں۔ تو یہ سلسلہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتا رہا، کیونکہ یہ بلیک میل ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے، تو قومی مفادات کے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ قومیں وہی بنتی ہے جو ہارڈ لائن لیتی ہے، مشکل فیصلے کرتی ہے۔ قوم کو ساتھ لے کے مشکل سے نکالنے والے لوگ اس وقت بہت کم ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایز اے منحصر قوم ایک اچھی لیڈرشپ کی طرف نہیں جا سکے، اور جو اچھے لیڈر ہیں یا تو وہ پھانسی پہ چڑھ گئے یا تو جیلوں میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب سربلند بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ جو سیاسی جماعت آپ کی ہے اب بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ مد و جزر کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بڑی سیاسی گہمہ گہمی یہاں پائی جاتی ہے، یعنی بیانات کے حوالے سے ایک دوسرے کے بیانات سے ٹکراؤ بھی ہے، پارٹی کے اندر اختلافات کی بھی خبریں ہمیشہ آئے روز ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ کیسے اس کو ڈسپلن کیا جائے اور کیسے نظام کو آگے بڑھائیں گے، یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے معزز ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا کہ آپ کے جو سربراہ ہیں اس کے حوالے سے کہ ان کے جو بیانات ہیں اور پڑوسی ملک کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کے بیانات میں کافی حد تک جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ذرا میں چاہوں گا اس کا دفاع کیجیے اور اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ جی دیکھیں، یہ بات ہے کہ ہماری پاکستان کی اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ہے، سیاسی ایک جماعت ہے جس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہیں، مختلف نظریے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو ہماری پارٹی میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ اس میں جو سیاست میں حصہ اب تک نہیں لیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس کروڑوں عوام ہے۔ تو جہاں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے ہوتی ہے، اور جمہوریت کا حسن ہے، اور یہ کسی جماعت میں اگر نہیں ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ اس میں جمہوریت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں اتنے لوگ ہیں کہ وہ آپس میں اختلاف کر سکے۔ تو یہ جمہوری حسن ہے، اور یہ اس میں ہم ابھی سے نہیں، ہماری تو بہت پہلے سے اختلاف رائے ہوتی ہے یہاں۔ ایون ہم اپنے بانی چیئرمین کے ساتھ بھی اختلاف کرتے تھے بہت سارے فیصلوں پر، اور وہ بھی ریورس بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو ہم جمہوریت کا حسن ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک پڑوسی ملک کے سربراہ کی، کہ اگر وہ ان کا کوئی بیان ہے اور ہمارا کوئی بیان ہے، ان کا بیان پر ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انڈیا نے ابھی ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اتنے لوگوں کو ہم نے مارا ہے۔ پاکستان کا کیا رد عمل رہا؟ اس پر تو یہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جماعت، جو بھی جماعت کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا ایکشن کیا. ہمارے ملک کے اندر آیا دہشت گردی ہوتی ہے اور کوئی ٹارگٹ کلننگ کر کے چلا جاتا ہے, اس پہ ان کا کیا سٹانس ہے؟ وہاں تو ان کی خاموشی ہے. ہمارے قائد کا, ہمارے لیڈر کا ایسا کوئی بیان ہماری نظروں سے نہیں گزرا جو پاکستانی سالمیت یا پاکستانی بقا یا پاکستانی قوم کے لیے کوئی مشکلات کا باعث ہو. ضرور ہم نے ایسی ضرور باتیں نہیں کی سربلند بھائی, میں جس میں ایک جو چیز کی اس میں جمہوری وضاحت ہے, چاہوں گا, کیونکہ جیسے آئی ایم ابھی ایف کو الیکشن خط ہوئے, لکھ دینا, فارم دوسرے 47 اور ممالک سے 45 مدد کا مانگنا, مسئلہ ہے. اس سب کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اس کی تو ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی, کیونکہ بہت سارے مواقع کے اوپر ایسا ہوا الیکشن کے حوالے سے اور دیگر مواقع کے اوپر امریکہ سے براہ راست مدد مانگی گئی ہے. اس کو کیا سمجھا جائے گا, یہ تو ذرا فرمائیں. ہم نے کبھی بھی مدد نہیں مانگی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے نہیں بھی کہ سربلند بھائی, اگر یہ تو آپ بالکل حقائق کو پاکستان جو ہے سے وہ الائی جھٹلانے ہیں اور والی بات ہے. پاکستان آئی کو ایم ایف ساتھ کو لے خط کے بھی چلنا لکھا چاہتے گیا, ہیں تو بارہا اس چیز پاکستان کی کے نشاندہی اندرونی ہوئی. معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں. اور جبکہ یہاں ایسے معاملات ہو رہے ہیں جس میں فارم 47 اور 45 کے اندر جو ہے بڑا تفرقہ آ گیا. جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں جو ووٹ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, وہ ان کے ووٹ کو گنا ہی نہیں جا رہا. ان ووٹوں کو اور نئے ایک فارم بنا کے فارم 47 کے ذریعے ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جس کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے, کوئی جڑیں نہیں ہے. کل رات کو انہوں نے ایک اور پیٹرول بم گرا دیا ہے. 4.5 روپے انہوں نے جی پیٹرول جی کے بڑھا بالکل. دیے, 9 روپے انہوں نے ڈیزل کے بڑھا دیے, جبکہ 300 روپے کے قریب قیمتیں بڑھ چکی ہے. 300 روپے پہ پیٹرول کون خرید سکتا ہے؟ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے راتوں رات ہماری حکومتیں گرائی ہیں, امریکہ کے کہنے پر ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے ہم ایران سے اگر ابھی گیس کی پائپ لائن نہیں لے سکتے یا پیٹرول نہیں لے سکتے یا گندم ہم رشیا سے نہیں لے سکتے, تو پھر ہم تو خود مختار ملک نہیں ہیں. بالکل. تو ایک یہ والی جو سوالات ہیں, ان سوالاتوں کے جوابات تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ دیں, ضرور دیں, کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت ابھی ان کی جو پیٹرول پمپ گرایا گیا, پہلے تو یہ ذمہ داری طے کریں کہ ان میں سے ذمہ دار کون ہے, آیا بالکل پیپلز ٹھیک ہے, پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا دونوں ہیں. ہم تو بالکل ٹھیک دونوں ہے. کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات وضاحت کر لیں کہ عوام پر مزید کتنے بم گرائیں گے, کتنی عوام مزید مشکلات کا سامنا کرے گی ان کی حکومت میں, جو 16 مہینے میں ہم 150 روپے پہ پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے, 150 روپے پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے ان کی پرائزز 300 روپے تک پہنچا دیے ہیں. 1000% جو ہے مہنگائی انہوں نے بڑھا ٹھیک دی ہے. ہے. اچھا جو سربلند بھائی, میں مہنگائی اس کے اوپر نا ابھی ذرا بات کرتا ہوں. میں ذرا یہ ہمارے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے گلوردک صاحب, ان سے ذرا اس کے بارے میں بات کر لی جائے. مہنگائی کی طرف تو ظاہر ہے ہمیں آنا ہے, یہ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہم یہ جو ابھی جو کچھ کہا سربلند بھائی نے, جس چیز کی نشاندہی کی ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ براہ راست مدد نہیں مانگی گئی, لیکن جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. یقیناً اس کے اوپر سب کے اوپر تحفظات ہیں, بلکہ یہ پہلا موقع ہے کہ جتنے امیدوار جیتے بھی ہیں بشمول آپ کی پارٹی, وہ بھی انتخابات کے حوالے سے جو ہے سوالات اٹھا رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ذرا یہ بتائیے. کیا ان کا کہنا غلط ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے لیے تو پھر کسی نہ کسی کو تو مداخلت کرنی پڑے گی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ذرا سربلند بھائی اور اپنا گلوردک بھائی, میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹ کریں. جی یاسر بھائی دیکھیں, جب سے تقریباً بالخصوص 30 سالوں میں بھائی نے بات کہا کہ جی ڈالر ہمارے دور میں کتنے کا تھا, آپ کہاں کا ہے. اچھا بھائی سے ذرا یہ پوچھے کہ آپ کے دور سے پہلے ڈالر کتنے کا تھا, پھر آپ کے دور میں کتنے کا ہوا. اچھا ان سے جو پہلے کا دور ہے, ان سے جو پہلے کا دور تھا اس میں کتنا تھا, اس کے دور میں کتنا ہو چکا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم لوگ آگے جا رہے, جیسے ہماری ڈیٹ بڑھتے جا رہے دنیا کے ساتھ, تو ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. نمبر ایک وجہ, ایک خاص وجہ تو یہ ہے کیوں ہوتے جا رہے, کیا وجہ ہے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھائی صاحب نے شکوہ کیا کہ جی بڑے فارم 45-47 سے بات چل رہے. اچھا میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی بیٹھے آیا, میں نے کہا میں اس بھائی سے ذرا پوچھ لوں, یا کسی ہمارے بہت سے اچھے دوست ہیں پی ٹی آئی میں ان سے ذرا پوچھ لوں کہ یار جب آپ اتنے لاڈلے تھے 2018 میں, اب کس بات پہ نفرت ہو گیا کہ آپ اتنے پیچھے گیا. اس کا مجھے اندازہ نہیں لگا. ٹھیک ہے, ایک بات اسی کرسی میں نے کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو یا اگر ریکارڈنگ پڑا ہے تو اس کو بھائی کو سنا دو, یا ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو سنا دو. میں نے میرے خیال میں کہا تھا, بلکہ ایک مرتبہ بھی نہیں 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ جتنا خرچہ ان لوگوں کے آنے پہ ہوا ہے, ان سے ڈبل خرچہ ان کے جانے پر ہوگا.
ٹھیک ہے جی، یہ بات تو میں نے کہا تھا اسی کرسی پہ. تو آج بھائی کیوں ناراض ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو جو پیراشوٹ سے لایا گیا تو واپس کرنگ سے آپ کو اٹھا دیا، بس ٹھیک. اس پہ آپ ناراض دیکھو، آپ بائی ہوئے نہیں آئے ہو، آپ بائی پیراشوٹ آئے ہو. تو بائی پیراشوٹ پہ جو کوئی آتا ہے تو آپ کو نہیں، اس سے کیا اوپر سے سمجھو، کیا ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کا؟ اگر کوئی شخص یہ نہیں کہے نہیں 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 کہ نہیں، اگر یہ لاڈلا تھا، پیراشوٹ لاڈلا سے تھا. آئے خان صاحب، تو خان کیا صاحب یہ لاڈلا، سیاسی حقیقت نہیں خان صاحب ہے؟ اور لاڈلا، اس انتخابات کے اندر جو کچھ عوام میں پذیرائی ملی ہے، چاہے میں اور آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن عوام نے تو فیصلہ اپنا دیا ان کے حق میں. تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ عوام نے تو ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا نا. کیوں نہیں دیا؟ اس کو تو کہاں پر جھٹلایا دیا؟ گیا. اس کو اگر میں دیکھو اور آپ نا، نظر انداز کر دیں حقیقت کو تو نہیں جھٹلا سکوں گا نا. دیکھو نا، خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت ملا ہے، دنیا نے ایکسیپٹ کر دیا، ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ان صاحبوں کا کدری ہمین ایم پی اے ہے تو ان کو ہم ایکسیپٹ کرتا ہے. صرف خیبر پختونخوا کی نہیں نہیں، ہر جگہ دیکھو نا، ہر جگہ پر کراچی سے بھی، دیگر جگہوں جو سے آیا بھی. ہوا ہے نا. لیکن یہ نہ کہے کہ جی یہ میرا پیپلز پارٹی والے صاحبان کہتے ہیں کہ جی تو ہمارے حق تھا. ٹھیک ہے، تو میں بھی رونا رو رہا ہوں. تو میں کس کے سامنے پر رو جاؤں؟ جب آپ بھی رو رہے ہو، وہ بھائی بھی رو رہے، سربلند بھائی بھی رو رہے، سب رو رہے، تو میں پھر کس کے سامنے رہوں؟ تو میرے ساتھ تو بھی یہی ہوا نا. ہمارے تو بھی سیٹیں گیا، میرپور خاص کا سیٹیں گیا، کہاں کا گیا، تو میں پھر کس کے سامنے رہوں؟ ٹھیک ہے، دیکھو بات اس طرح ہے. ہم لوگوں نے ابھی سب چیزیں اگر اس ملک کو چلانا ہے تو اس باتوں کو درگزر کر کے آپ سمجھتے کہ اس کو فیصلے کو تسلیم کر لیں جو کچھ عام انتخابات میں ہوا، فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں ان کو بھول جائیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کن کے؟ پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھو، ریاست نے، حکومت نے جو بن گیا وہ تو ٹھیک ہے، آپ بھول جائے کیا؟ جب وہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، میں نے ایکسیپٹ کر دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا، پھر بعد میں تو یہ تو ہمارے پھر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اگر آج مرے کل دوسرا دن، تو پھر تو یہ سلسلہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا. پھر کل آپ کے لیے کہا جائے گا کہ آپ اس فیصلے کو قبول کر لیں، آگے کی آگے دیکھی جائے گی، تو آپ آگے جانے کی جگہ پیچھے چلے جس جائیں ٹائم تک ہم لوگ توبہ نہ کر لے، آپس میں ایک نہ ہو جائے، اس ملک کو ایک ملک سمجھا جائے اور اپنا ہی ملک سمجھا جائے، اپنا ہی گھر سمجھا جائے. جیسے دنیا میں ہم لوگ تو یار بالکل ضمیر ہمارے بالکل ڈیمیج ہو گئے. چائنا سن 1950 میں آزاد ہوا، آپ جا کر کے دیکھ لو. تو یہ 62 میں ہوا، سن 1962 میں جا کر کے دیکھ، آپ جاؤ ملکوں کو دیکھو. آج دیکھو آپ ایک بنگلہ دیش کا سکہ ہم سے اوپر ہے، جس کو ہم لوگ ٹکا بولتے تھے کہ بھائی فلانا کوئی چیز ایک ٹکے کا نہیں ہے، وہ ٹکا ابھی ہم سے اوپر ہے. کس کی؟ دیکھو نا، ہمیں ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کیا حالت ہمارے اوپر ہو رہے. آج ایک دشمن ممالک برملا کہہ رہے کہ جی ہم نے تو آپ کے شہر میں لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا. ان سے کیا میسج جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے اندر کی بدقسمتی یہی ہے، ہمارے اندر کی جو اختلافات ہے اس نے دشمن کو موقع دیا ہے. اس میں چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، تو یہ دشمن کو ابھی بھی توبہ کر لے، ایک ہو جائے، اس ملک کے لیے سوچے. 76 سالوں میں جو نقصان کیا، توبہ انہوں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، ساری سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے. دیکھیں آپ ایک غیر پارلیمانی الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکالو. توبہ اس نے کرنی ہے جس کا گڑی چوری ہوا ہے، جس نے چوری کیا ہے، توبہ اس نے کرنی ہے. جو 22,000 ارب روپیہ NFC کا پڑے ہوئے ان کے پاس، جو کہتے ہیں ہم نے خرچ کیا، توبہ اس کو کرنی چاہیے. جس لوگوں نے PIA کو ڈیمیج کر دیا، توبہ اس کو کرنی چاہیے. ہم نے کیا ہے کہ ہم نے تو لاشیں دی، ہمارا تو شہدائے قبرستان ہے، اگر وہ قبول کرتا ہے جاؤ اٹھا کر کے لے جاؤ. میں سربلند بھائی سے ذرا پوچھتا ہوں. سربلند بھائی، یہ فرما رہے ہیں ہمارے معزز مہمان کہ یہ جو فارم 45 اور 47 کا جو سلسلہ ہے اس کو بھول جائیں اور آگے کی طرف دیکھیں، اور آگے کی طرف دیکھتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں. اور یہ جو سیاست کی ایک روش رہی ہے جس میں ٹکراؤ کی ہمیشہ کیفیت رہی ہے آپ کی سیاسی جماعت کی جانب سے، اس کو ختم کیا جائے تو شاید بہتری آ سکتی ہے. میں ان کی بات سے یہ سمجھ سکا ہوں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں یاسر بھائی، کوئی بندہ آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ ڈالے تو کیا آپ اسے معاف کریں گے، درگزر کر کے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، عوامی رائے کی تزلیل کی گئی ہے، عوامی رائے کا مذاق اڑایا گیا ہے. جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرایا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ریزلٹ چینج کیے ہیں، اس کی مثال تو میں کہتا ہوں کہیں دنیا میں نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن اس حوالے سے تھا کہ ہمارے 200 قومی اسمبلی کی سیٹیں، اور ہر اسمبلی کے اندر پنجاب میں ہمارے 200 کے قریب صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، سندھ میں ہمارے تقریباً 50 کے قریب صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. لیکن انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہماری تعداد کو جو 200 تھی ان کو 80 یا 90 تک لے کر آئے ہیں. جی.
قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہماری 100 کر دی ہیں، اور سندھ میں بھی ہماری 9 سیٹیں اس وقت مجھ سمیت ہم موجود ہیں، اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک روایت جو انہوں نے ڈالی ہے، آپ یہ مستقبل کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈاکہ عوامی رائے کے اوپر، عوامی کے مینڈیٹ کے اوپر، عوامی جو ایک جمہوری ایک جو روایات ہے، جو ہماری مذہبی بھی روایت ہے کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، مذہب میں بھی اکثریتی رائے کا احترام ہے، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا؟ اچھا سربلند بھائی، یہ فرمائیے گا کہ لاہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے، ترجیحات میں کیا شامل ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے، یا واقعتاً جو عوامی مسائل ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، عوام آپ کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہے کہ خاص طور پہ جو مہنگائی کا ایک عذاب ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے واقعتاً کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی؟ آپ کی ترجیحات میں کیا شامل ہے اس وقت؟ لوگ یہ جاننا چاہیں گے۔ ہماری 3 ترجیحات ہیں۔ نمبر 1، ہمارے عمران خان صاحب کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہم نے عوامی مسائل کے اوپر اور عوامی مسائل میں کمی لانے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور نمبر 3، جو ہمارا فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ ہے، وہ ان تینوں سے کنیکٹڈ اس لیے ہے کہ جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے، جو اسمبلی میں جا کے ایک مضبوط آواز بنتی عوام کے لیے، انہوں نے ان کو دبانے کی، ان کو مٹانے کی، ختم کرنے کی مذموم سازش کی ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کی۔ تو ہم 3 ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ عوامی مسائل بھی فلور کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی تعداد بڑھا دی ہے، چونکہ ان کے پاس گڈ گورننس نہیں ہے، ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ایک حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ ان کی جو 16 مہینے کی جو حکومت رہی ہے، اس سے پہلے PDM 1 اور اب PDM 2 چل رہی ہے، جی، اس میں انہوں نے 1000% جو ہے 1000 گنا مہنگائی کو انہوں نے بڑھایا ہے، عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے ورسٹ جو ہے وہ عید گزری ہے، جس میں خریداری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ اعداد و شمار آپ جو جی میرے علم میں بالکل ایسا ہی ہیں ان سے لے سکتے ہیں۔ یاسر بھائی، اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو نہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، کم ترین سطح پر رہی ہے خریداری کی نوعیت سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ جی، تو یہ بالکل یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپنی فیلئر کو مان لیں، اور یہ میرے خیال ہے کہ ان کو بھی ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اور ان کو یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ مینڈیٹ جس جماعت کا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ان کو حکومت دی جائے۔ ہمارے فارم 45 کے ذریعے جتنے بھی MNA MPs ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں، اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے، ہمیں حکومت بنانے دے جاتا تو کیا قیامت آ جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے جواب ضرور لوں گا اس بارے میں۔ فیل ہوتے تو یہ ہمیں پھر آتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بنگلہ دیش میں سب جگہ یہ ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں ان سے ابھی اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی حاجی صاحب فرمائیے گا، ابھی سربلند بھائی نے نشاندہی کی کہ اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر عوامی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر یہ کیا جاتا تو پھر واقعتاً اگر یہ حالات رہتے تو اس کو عوام اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے بالکل ہٹا سکتی تھی، ان کے پاس کل اختیار تھا، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا، اور اگر ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو ہمارے سامنے اس وقت صورتحال ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا جواب دیجیے۔ جی دیکھیں یاسر بھائی، کچھ باتیں گیدرنگ کی ہوتا ہے، کچھ جلسے کی ہوتے ہیں، کچھ آپس کے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسے کہ کہنے کو انسان نہیں کہہ سکتا ہے کچھ باتیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی کبھار مجبوراً وہ باتیں یہاں پر پاکستان میں جو نقصانات لوگوں کو پہنچے ہیں، لیکن باتوں کی وجہ، لیکن حق کی بات تو ہم نے بولنا ہے، چاہے ہمارے سر کی کچھ کٹ جائے۔ ٹھیک ہے، جب میاں صاحب کو لایا جا رہا تھا، جب میاں صاحب کے ساتھ جو باتیں ہوا تھا، تو میرے خیال میں 90 کے لگ بھگ سیٹیں ملا ہوں گے میاں صاحب کو، وہ 90 سیٹوں کے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب الیکشن والا دن جب اناؤنس ہوا سیٹیں، تو میاں صاحب بھی پریشان، اس کو لانے والے بھی پریشان، پتہ ہی نہیں کہاں سے۔ دیکھو ہمارے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، نمبر 1۔ تو یہ تو سیاسی ورکر ہے، ہمارے لیے قابل قدر ہے بھائی، جو بھی ہے ہمارے بھائی ہے،
لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں بالکل علم ہی نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اٹھو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو ہم خود کرتے ہیں. میں اس سے کیا سمجھوں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ہے. درست کرنے کا موقع ابھی آپ کے پاس ہے، جب جیسا میں بھی نے آپ نے کہا. جب میں نے اس سلسلے کو جب روکیں میں گے نے تو کون کرے گا؟ جب کس میں کی نے طرف دیکھو نا، دیکھ میں رہا نے ہے؟ بہت گہری باتیں آپ کو بتا نہیں، دیا. میں سمجھ گیا آپ کی ٹھیک بات ہے، ہے، میں آپ لیکن کو ایک ٹھیک بات تو آپ نے ہی کرنی ہے ٹھیک نا ہے، میں نے پھر. لوکل بات نہیں بتا دیا، میں نے ایک گہری بات بتا دیا آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، چاہے جتنی قومیں ہیں پاکستان میں. ابھی اس چیزوں کو ذہن سے نکال دو. خان صاحب جیل میں، خان صاحب کو نکال دو، نکل جائے گا خان صاحب. ٹھیک. اچھے اچھے نکل گئے، آپ کا خان صاحب بھی آ جائے گا گھر. ٹھیک ہے جی. ہم کو 547 کے بجائے 45 دے دو، یہ بھی مل جائے گا. ٹھیک. ادھر ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. ایک وہ بازار ہے، وہ منڈی، ادھر سب کچھ ملتا ہے. آپ کو یہ بھی مل جائے گا. یہ اتنے بڑے بڑے آپشن ان کے نہیں تھے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اتنے میں تو ان کو بولتا ہوں کہ آپ ٹینشن ہی مت لو، ان کو سر سے اتار دو اس ٹینشن کو. اتنے بڑے بڑے ہو نہیں ہے، یہ ہو جائیں گے. یہ قوموں کی بقا کی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو سن 1947 سے آیا ہوا قوم ہے، وہ کارادر اور مٹھادر میں رہ رہے، آج تک اسی فلیٹ میں رہ رہے. اس کا جینا مرنا یہی ہے. یہ اتنا بڑا آپشن نہیں ہے کہ بھائی آپ کی شہیدیں، آپ کی مائیں بہنیں آپ کے گھر سے شہید گئے ہوئے. یہ وہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی ہی لیڈرشپ نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. نہیں، یہ درد ہم نے برداشت کیا. ہم سے پوچھو، آپ بالکل اس ٹائم صحیح سلامت بیٹھے ہو، آپ کا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی ہم کو ابھی بھی ایک ہونا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے. اس چیزوں کو آ جائے، ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کو معاف کیا تو سمجھ لینا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو ہی معاف کر دیا، پاکستان کو ہی بنا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پی ٹی آئی والا صرف پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے، جمعیت والا جمعیت کو بچا رہا ہے، نون لیگ والا نون لیگ کو بچا رہا ہے، پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کو بچا رہے ہیں. بھائی پاکستان کو کون بچائے گا؟ ٹھیک ہے. پاکستان کو کون بچائے گا؟ آپ کی جماعت کس کو بچا رہی ہے ویسے؟ جی، آپ کی جماعت کس کو؟ ہماری جماعت اسلام کو بچا رہی ہے، پاکستان کو بچا رہی ہے. ہم سب اقوام کی بات کر رہے ہیں. دیکھو کراچی ایک 70% ٹیکس دے رہے وفاق کو. یہ ایک وہ شہر ہے کہ دنیا کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اس کی نام ٹاپ میں آ رہا ہے. اچھا، یہ تو فرمائے کہ ابھی حکومت کا حصہ تو ہے نا؟ جی، حکومت کا حصہ بالکل. جیسے ابھی سربلند بھائی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سارے معاملات ہیں اس کے ذمہ دار اگر دو سیاسی جماعتیں، تو کیا آپ کی سیاسی جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی؟ ان سے سوال نہ کیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ کیوں بن رہا ہے؟ ہر دور میں سوال ہوتا ہے. ہماری بات سنو. آپ بخاری شریف سے آ جاتے ہو قاعدے پر، پھر قاعدے سے ہم کو اٹھا کر کے لفظ دے دیتے ہو ابی داؤد میں. آپ مجھے تو اس ٹریک پر ڈال دو، چاہے کہ اس ٹریک پر میں آپ ابھی جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ تو آج سے تو نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ بھائی ڈالر ان کی حکومت سے پہلے جو حکومت آیا تھا وہاں پر کتنا تھا، پھر 2018 ہر دور میں بڑھتا رہا، ہر دور میں بڑھتا رہا ہے. نہیں، یہ تو ہماری مسئلہ نہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ اگر اتحاد نہ کریں تو ہم پر اور مزید ظلم ہو جائے گا. سربلند بھائی یہ ذرا فرمائیے گا، بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ دیکھتے آئے ہیں، جس طرح کی کوششیں کاوشیں انہوں نے کی ہیں، سیاسی جد و جہد کی یہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کی ہے، وہ شاید آپ کی جماعت نے نہیں کی ہے. میں ان کی بات سے شاید یہ سمجھ پایا ہوں. ابھی آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں، بلکہ چاروں طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ مفاہمت کا راستہ اختیار کیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بقا جو ہے وہ مشکل ہوگی، اور یہی اس وقت آپ کے لیے چیلنج ہے. میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں، آپ اس کا جواب کیسے دیں گے یہ فرمائیے. دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کس چیز کو بولتے ہیں؟ مفاہمت عوامی جو مینڈیٹ ہے یا عوامی جو ہمارے پاس ایک سپورٹ آئی ہے اس کو ہم وہ کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو لفٹ کر دیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ عوامی جو مینڈیٹ ہے، عوامی رائے ہے، اس کا احترام ہم بھی کریں اور اس کے حق کے لیے ہم کوشش کریں کہ وہ اس کے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں اور ہر فورم پہ ہم بات کریں. اور جب تک ہمیں عوامی مینڈیٹ جو عوام نے ہمیں دیا ہے نہیں ملتا، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے جو چوری کیا ہے یہ واپس کریں. مفاہمت ہی مفاہمت ہے ہماری تو کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم عوامی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے اور پاکستان کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی سلامتی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. اور خان صاحب کی خود، اب عمران خان صاحب کی خود جو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو بیانات تھے اسپیچز کی لاسٹ میں بھی، سب سے پہلے پاکستان ہمارے لیے ہے اور اس کے بعد جو ہے تو دیگر چیزیں ہیں.
ہم نے بھی سب سے پہلے مقدم پاکستان کو ہی رکھا ہے، اس لیے ہمارا قائد آج جیل میں ہے، اور ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پاکستان کو مقدم رکھا. جتنے بھی ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی، ہم نے اس پہ بھی اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی کہ جو ماضی میں لوگوں کے قائد بند ہونے پر آواز اٹھاتے تھے. ہم نے قربانی کا جو ایک دامن تھا اور صبر کا دامن تھا وہ چھوڑا نہیں ہے. ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں اپنی عدلیہ پر، اپنے اداروں پر احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بھی اپنا وہ رول ادا کریں جو ان کو آئین کے اندر ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ آج ہم مشکل میں ہیں، کل یہ مشکل میں ہوں گے، پھر یہ بات کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ یہ ماضی سے سبق سیکھیں. جو یہ شہداء قبرستان کی بات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ شہداء تو پھر ایم کیو ایم کے ہیں، پھر تو اقتدار ایم کیو ایم کو دینا چاہیے اگر یہ کرائٹیریا ہے تو. بالکل ٹھیک یہ ہے. سب باتیں ہیں. ہمیں شہداء کے بجائے ہمیں ملک کی کوشش کرنی چاہیے، ملک کے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ملک کو ہم نے مضبوط کس طرح کرنا ہے؟ بالکل آج ٹھیک ہے. انڈیا کے اندر اتنے دور گزرنے کے بعد بھی ایک ماشاءاللہ نہیں لگا، وہاں پر کسی بھی ادارے کی انٹرفیئرنس نہیں ہے. الیکشن وہاں ہوتے ہیں، الزامات تو ضرور لگتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بالکل یہاں ٹھیک. تو جو معاملات ہوئے ہیں، ہم اگر انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو نہیں بتائیں گے جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیے کوئی آواز تو بنے. یہ ساری جماعتیں اس لیے ملی ہیں کہ ان کی لیڈران کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں جن کی بنا کے اوپر. اور آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ حکومت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. جی یاسر بھائی آپ جی میری پہلا بات سے موقع agree تھا، کریں بالکل گے ایسا ہی. میرے خیال سے بالکل کہ بالکل. حکومت بھی انہوں نے بڑی مجبوری میں لی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کا ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہوتی تو عوامی سپورٹ ہوتی اور پاکستان ترقی کرتا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جمہوری اقتدار کا قتل کرنا ہے، اور جمہوری جو ہمارا ایک عمل ہے جی سبوتاژ کرنا ہے. سبوتاژ کرنا ہے. انہی کے ٹھیک. پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو ابھی بھی جا کے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دیتے ہیں ریکاؤنٹنگ کی، اور ریکاؤنٹنگ کے آرڈر لے کر آتے ہیں. الیکشن کمیشن 2 مہینے بعد بھی ریکاؤنٹنگ کے آرڈر دے رہا ہے، جس کا ان کا استحقاق ہی نہیں بنتا. ووٹوں کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ٹائم بارڈ بھی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی آرڈر لے کر آتے ہیں. میرے حلقے کے اندر ریکاؤنٹنگ کرائی ہے، 6000 جعلی ووٹ ڈلوائے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کورٹس ابھی آزاد ہیں. ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ جو ہے اس میں نے اپنی اپلیکیشن ڈالی ہے اور انہوں نے آرڈر سارے سسپینڈ کر دیے ہیں. مجھے امید ہے وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ ہماری جو سیٹ ہے جی جو عوام نے ہمیں بڑی تعداد میں ووٹ دے کے ہمیں کامیاب بنایا ہے، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ اس پر ہم اپنی عوام کی خدمت بھی کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سربلند بھائی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جناب گلوردک صاحب آپ کا بڑا شکریہ، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں جو ہے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی. معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی آراء ہم تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ضرور پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.